बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक हमारे दोस्त ने सवाल किया है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी किस फ़िरके से था। मतलब ये कि आजकल के जो मुसलमानों के मशहूर फ़िरके हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस जिनको वहाबी कहते हैं, ये चार फ़िरके बड़े मशहूर हैं। तो सवाल करने वाले का मकसद ये है कि आखिर इनमें से किस के साथ उसका ताल्लुक़ था। तो ये सवाल सुन लें तो आज हम इस चीज़ का जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है सर? ठीक है। एक सवाल ये था कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी था, इसका ताल्लुक़ किस मसलक से था? ये अहले सुन्नत से था, देवबंद से था, या ये वहाबियों से था, या ये शियों से था? एक तो ये बता दें। दूसरा, सबका तो ईमान खत्म नबूवत पे है ही है ना, लेकिन जो है कुछ लोग कहते हैं जी ये वहाबी था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और कुछ ये कहते हैं देवबंदी था। तो इसके बारे में तफसीलन कुछ बता दें, शुक्रिया। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल कोई बनता नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जिस भी फ़िरके या मकतबे फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन दावा नबूवत के बाद तो वो दायरा इस्लाम से तो खारिज हो गया, मुर्तद हो गया और ज़िंदीक हो गया। उसका इस्लाम के साथ तो कोई ताल्लुक़ ही ना रहा। और अब कि वो क्या था, पहले क्या था, ये कोई सवाल नहीं बनता। ये असल में ये सवाल एक फजूल सवाल है, लेकिन चूंकि ये सवाल मुझसे भी कई दफ़ा हुआ तो आज मैं मजबूर हो गया कि इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बना के कुछ हवाला जात या स्कैन दिखा दिए जाएं, जिससे कुछ पता चले कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दावा नबूवत से पहले उसका मकतबे फ़िक्र या फ़िरका कौन सा था। यहां पर बात शुरू करने से पहले और हवाला जात देने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मुसलमानों के जो मशहूर फ़िरके हैं, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, तमाम के तमाम अकीदा ख़त्म नबूवत को मानते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर किसी का भी ज़रा बराबर भी इनकार नहीं है, और जो कोई भी जरा बराबर भी इनकार करता है, इन फिरकों के अंदर भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इनकार किया या कोई शाइबा भी हुआ, तो उसके अपने फिरके वाले, अपने ही उसके उलमा, जो अपने ही उसके ग्रोह वाले लोग हैं, वो ही उसको बुरा कहते हैं और कहते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, कि इसने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर ज़रब लगाई है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये चाहे वो अहले हदीस हों या देवबंदी हों या शिया हों या सुन्नी जिनको बरेलवी कहते हैं वो हों, तो अगर उनके मकातबे फ़िक्र के अंदर, मकतबे फ़िक्र के अंदर, उनके मसलक के अंदर, उनके फ़िरके के अंदर कोई भी आलिम या कोई भी बंदा उठ के अगर कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसा दावा करता है या कोई ऐसा फतवा देता है या कोई ऐसी किताब लिखता है जिससे यह पता चलता है कि अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी है ये चीज, तो वो उस मकतबे फ़िक्र के जो उलमा हैं खुद उठ खड़े होते हैं। तो यही कुछ हुआ कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो था, तो ये मशहूर ये था कि ये अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, और उसके जो अकायद और नजरियात जो थे पहले अहले हदीस वाले थे, और उसकी इबादत भी अहले हदीस वाली थी। यही हुआ कि जब जनाब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने किया दावा नबूवत का, तो उसके अपने मकतबे फ़िक्र के उलमा ही उठ खड़े हुए, जैसा कि बटालवी साहब हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी हैं, और दीगर अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम उठ खड़े हुए, और इतना जबरदस्त किस्म का इन उलमा ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जलील किया कि मैं कहता हूं कि अगर ये उलमा मेरे सामने होते तो यकीन माने
کہ ان کے پاؤں بھی میں چومتا کہ کتنی زبردست قسم کی انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اور مرزا غلام قادیانی کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ تو یہ تاریخ کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات کرتے ہیں، ہم وہ حوالے دینے لگے ہیں کہ جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ابتدا میں مکتب فکر اہل حدیث سے، جس کو وہابی کہا جاتا ہے، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں پر سیرت المہدی نام کی کتاب میرے سامنے، اس کا ایک صفحہ ہے اور حصہ 2 میں صفحہ 333 ہے، اور یہ کتاب مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے اپنے باپ کے کردار کے اوپر اور اس کی سیرت کے اوپر لکھی ہے۔ اور سیرت المہدی سے مراد یہ ہے کہ مہدی سے مراد یہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، تو یعنی مرزا غلام قادیانی کی سیرت۔ اچھا جی، یہاں پر یہ 359 یہ روایت ہے اور وہ لکھتا ہے، یہ میں پوری سناؤں گا آپ کو، توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موعود نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے، یعنی حکیم نور الدین جو تھا وہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس کو لکھا کہ تو جھوٹ موٹ لکھ دے اپنے نام کے ساتھ کہ تو حنفی ہے، تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حنفی شو کروا۔ اب یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی یہاں پہ جھوٹ بولنے کی اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی تربیت کر رہا ہے، اور کس کو کر رہا ہے کہ مرزائیوں کا جو پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، جس کو یہ مولوی حکیم نور الدین کہتے ہیں، تو اس کو یہ تربیت کر رہا ہے کہ تو جھوٹ موٹ اپنے آپ کو حنفی المذہب شو کروا دے۔ حضرت مولوی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت صاحب کو، یعنی مرزا غلام قادیانی کو، یعنی مولوی حکیم نور الدین نے مولوی مرزا غلام قادیانی کی خدمت میں ایک کارڈ ارسال کیا جس میں لکھا تھا، یہ فارسی کے اندر یہ شعر لکھا اور اس کا ترجمہ یہ نیچے آ رہا ہے، یہ نیچے آپ کو بتائیں گے، اور اس کے نیچے نور الدین حنفی کے الفاظ لکھ دیے۔ یہ شعر لکھا حکیم نور الدین نے، اس کے نیچے لکھ دیا حکیم نور الدین حنفی۔ حالانکہ یہ وہابی تھا، اہل حدیث تھا، اس نے جھوٹ بول دیا، یعنی مرزے نے کہہ دیا تو آنکھیں بند کر کے اس نے وہ کام کر دیا۔ اس کے بعد جب مولوی صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب حنفی مذہب کا اصول کیا ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور اصول یہ ہے کہ قرآن شریف سب سے مقدم ہے، اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ملے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل و قول کو دیکھنا چاہیے جس کا حدیث سے پتہ لگتا ہے، اور اس کے بعد اجماع اور قیاس سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو پھر مولوی صاحب آپ کا کیا مذہب ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور میرا بھی یہی مذہب ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اپنی جیب سے مولوی صاحب کا وہ کارڈ نکالا اور ان کی طرف پھینک کر مسکراتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ خاک سر عرض کرتا ہے کہ حضرت مولوی صاحب نے جو شعر لکھا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہل حدیث ہوں، لیکن چونکہ میرا پیر طریقت کہتا ہے یعنی مرزا غلام قادیانی، پیر طریقت سے مراد مرزا غلام قادیانی، میرا پیر طریقت کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو، اس لیے میں اس کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ اچھا، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ مرزا غلام قادیانی نے خود ہی اس کو جھوٹ بولنے کا کہا، اس نے وہ کام کر دیا، تو پھر یہ حکیم نور الدین شرمندہ کیوں ہوا تھا؟ یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ اچھا جی، پھر نیچے لکھا ہے جی، نیز خاک سر عرض کرتا ہے کہ احمدیت کے چرچے سے قبل ہندوستان میں
اہل حدیث کا بڑا چرچا تھا، اور حنفیوں اور اہل حدیث کے درمیان، جن کو عموماً لوگ وہابی کہتے ہیں، بڑی مخالفت تھی اور آپس میں مناظرے اور مباحثے ہوتے رہتے تھے، اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے گویا جانی دشمن ہو رہے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کا میدان گرم تھا۔ حضرت مسیح موعود گو دراصل دعویٰ سے قبل بھی کسی گروہ سے اس قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اب اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ غیر مقلد تھا، مطلب اہل حدیث بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل حدیث بھی نہیں تھا بلکہ غیر مقلد تھا، جس سے تعصب یا جتھا بندی کا رنگ ظاہر ہو، لیکن اصولاً آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ اور اس کا عمل یعنی عبادت، یہ عقائد و تعامل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد اور اس کا جو عمل ہے تو وہ سارا اہل حدیث لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یہ سب کہنا ہے جناب سیرت المہدی کے مصنف جناب بشیر احمد ایم اے کا، اور جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس ایک حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملا۔ آئیے جی فقہ احمدیہ کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ فقہ احمدیہ کے اندر یہ مرزائیوں کی جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے اس فقہ احمدیہ کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر اگر جائیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سینہ کے نیچے حصے کے قریب اس طرح باندھے کہ یہ کچھ عبارت نہیں صحیح سمجھ آ رہی، یہ لکھا ہے اچھا دایاں ہاتھ باندھے کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں صفحہ 101۔ یہ ایک سوال ہوا ہے کہ کیا دعا بین سجدتین ضروری ہے؟ جواب دیتے ہیں اس کے اندر کہ اس دعا کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں نے دو حوالے ابھی آپ کو دیے، ایک تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، یہ حنفیوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ احناف اس طریقے سے نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے جو کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ جو دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ حنفی ہرگز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ دعا دو سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھتے ہیں اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں۔ مزید آگے دیکھیں کہ یہ صفحہ 151 ہے، اس کے اوپر فاتحہ خلف الامام پڑھنا اس کے تحت لکھا ہے۔ یہ صفحہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ کیا فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے؟ حضرت اقدس یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہیے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑھنی چاہیے، ہونا یا نہ ہونا خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ہزاروں اولیاء اللہ حنفی طریق کے پابند تھے اور وہ فاتحہ خلف الامام الحمد نہ پڑھتے تھے۔ جب ان کی نمازیں ہوئی تو وہ اولیاء کس طرح ہو گئے؟ چونکہ ہمیں ابو حنیفہ سے ایک طرح کی مناسبت ہے اور ہمیں ان کا ادب ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ نماز نہیں ہوتی۔ اس زمانہ میں تمام حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھیں اور یہ بید چونکہ اب کھلا ہے اس واسطے وہ معذور تھے، اور اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اگر نہیں پڑھے گا تو بے شک اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ ہم بار بار اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ الحمد نماز میں
خلف الامام پڑھنی چاہیے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اہل حدیث حضرات کا مسئلہ ہے کہ وہ نماز کے اندر فاتحہ خلف الامام پڑھتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے بھی جماعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک نہیں، بلکہ وہاں پہ خاموش رہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے پیچھے مقتدی خاموشی سے کھڑا رہے گا، فاتحہ خلف الامام نہیں کرے گا۔ یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ ان حوالہ جات دینے کا مقصد اور اس سوال کا جواب دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، اور میرا یہ مزاج بھی نہیں ہے، میرا یہ طریق ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی مکتب فکر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، اور اگرچہ مکاتب فکر کے اندر بڑے بڑے اختلافات ہیں، دیوبند کے اور اہل حدیث اور شیعہ اور سنیوں کے مابین بڑے معاملات ہیں جن کے اندر اختلاف ہے، لیکن چونکہ میں ایک ڈیبیٹر ہوں اور متکلم اور ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، اور اسی کے اوپر ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو ہم نے کبھی ایسی کوئی بات کی نہیں، بلکہ ہم نفی کرتے ہیں، پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو یہ آپس کے اندر جو الجھتے ہیں اور بڑی بڑی جناب پھر وہ گفتگو کر کے ایک دوسرے کو وہ کافر 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 کی رٹ لگاتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا سراسر جو نجائز فائدہ ہے وہ پھر قادیانی مرزائی اٹھاتے ہیں اور پھر بڑا وہ شور مچاتے ہیں، دیکھو جی تم تو اپنے آپ کو بھی بیچ میں جب کافر کہتے ہو تو لہذا تم نے ہمیں کافر کہہ دیا، تو اس میں کون سا بڑا فرق ہے؟ تو ہم بھی تو دیکھو نا، ہم بھی تو اسلام کا ایک فرقہ ہیں، ہم بھی تو ایک فرقہ ہیں۔ تو اس اسلام کے ایک فرقے کے اوپر مجھے یاد آیا کچھ، وہ بھی میں چند حوالے دینا چاہتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 343 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جانثار یعنی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ یعنی مرزا قادیانی اپنے فرقے کو، یعنی جو اس نے بنایا تھا، گروہ بنایا تھا، اس کو اسلام کا ایک نیا فرقہ کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسلام کا نیا فرقہ ہے، جبکہ یہ اسلام کا نیا فرقہ نہیں تھا، ایک کلٹ ہے، ایک الگ سے ایک مذہب ہے، ایک الگ سے ایک گروہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، دور دور تک بھی اس گروہ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جو نیا فرقہ ہے، نیا فرقہ کون سا ہے؟ وہ اس کا جواب مرزا قادیانی یہاں پہ دیتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے، صفحہ 337 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، یعنی مرزا قادیانی راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور مہذب۔ اچھا نیچے جا کے یہ کہتا ہے کہ اس لیے میں نے کرین مصلحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ یعنی نیا فرقہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کے پیشوا، اچھا یہ نیچے پھر جا کے کہتا ہے، یہ کہتے ہیں بسا اوقات ایسے نئے فرقہ کے دشمن اور خود گرد جن کی عداوت اور مخالفت۔ اچھا یہ ساری باتیں اس لیے میں نے بتائی ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو ایک نیا فرقہ کہتا تھا، فرقہ جدیدہ نیا فرقہ، اور نیا فرقہ کون سا تھا؟ وہ مرزا قادیانی تھا، جماعت احمدیہ، جو کہ انگریزوں کا پٹھو، یہ دیکھیں آپ نے دیکھا، وہ کہتا ہے وفادار، انگریزوں کا وفادار یہ والا فرقہ ہے جماعت احمدیہ، نیا فرقہ۔ اچھا ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 493 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں گے انگریزوں کا وفادار فرقہ۔ ایک اور جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ 313، اس کے اوپر آپ چونکہ حنفی لوگ زیادہ تھے تو مرزا غلام قادیانی نے جناب وہ دیکھے کس قسم کا وہ ایک عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور لوگوں کو جناب کیا وہ کہتا ہے سنیں، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر
ایمان رکھتا ہوں، جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ اپنے ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت یا اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ ورگلانے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے اس قسم کا ایک عقیدہ دیا کہ دیکھو میں تو ہر چیز کو مانتا ہوں۔ آج بھی قادیانی مرزے یہی کہتے ہیں بولے والے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، حالانکہ وہ کلمے کے اندر جو اللہ ہے اس سے مراد مرزیوں سے کوئی اور اللہ ہے جو اسلام کا اللہ نہیں ہے۔ محمد سے مراد وہ والے محمد نہیں ہے جو سبز گنبد والے ہیں، محمد بن عبداللہ، وہ نہیں۔ محمد سے مراد مرزا قادیانی کہتے ہیں میں محمد ہوں، یہ میرا دوسرا جنم ہے، یہ میری دوسری پیدائش ہے۔ اچھا، یہ چند حوالے میں نے دیے، اور اللہ پاک اس قادیانی فتنے سے ہمیں بچائے، اور یہ ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں قادیانی مرزائی۔ ہمارے جو مکاتب فکر ہیں ان کے اندر یقین جانے بڑا پیار محبت ہے، بڑا سلوک ہے، اور ختم نبوت کے محاذ کے اوپر سارے ایک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1974 کے اندر ماشاءاللہ سبحان اللہ تمام مکاتب فکر، یہ چاروں مکاتب فکر کے علماء موجود تھے اسمبلی کے اندر، اور بحث ہوئی، اور مرزیوں کے بھی دو فرقے، ایک لاہوری فرقہ اور ایک ناصری فرقہ قادیانیوں کا جو مرزا ناصر والا فرقہ تھا، تو یہ سارے ادھر موجود تھے۔ دو فرقے ان کے تھے، چار فرقے ہمارے تھے مسلمانوں کے، تو ادھر بحث ہوتی ہے، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، کئی دن تک وہ ڈیبیٹ چلتی ہے، مناظرہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم لوگوں کا، لاہوریوں کا، اور چونکہ اس ٹائم صرف دو ہی فرقے تھے مرزیوں کے، اب تو یلاش بلا کرے، کالا اور کالو ان پر رحم کرے کہ مرزیوں کے بہت سے فرقے ہو چکے ہیں، علمان والا فر، وہ گنتی شمار میں نہیں آتے کہ کتنے ان کے فرقے ہیں، ہر ایک نے الگ ہی اپنا ایک منہ اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کا اسمبلی نے کہا کہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب میں نے تفصیلی دے دیا ہے۔ کسی کا قطعاً کوئی دل شکنی کرنی مقصود نہیں تھی، ایک حقائق سامنے رکھنے مقصود تھے کہ تاکہ پتہ چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔